बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 5, हेरल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल। हैंड आउट में थोड़ा मुश्किल था और उन्होंने मुश्किल तरीके इख्तियार किया था। मैंने कोशिश की कि इंतही आसान अंदाज में आपको समझा सकूं। आप जो काम करते हैं तो इससे आपको इनकम मिलता है। इस इनकम का कुछ हिस्सा आप खर्च करते हैं और बाकी जो पैसे बच जाते हैं उसको आप महफूज करते हैं, उसको सेविंग कहा जाता है। तो सेविंग को हम एस से ज़ाहिर करते हैं और इन्वेस्टमेंट को हम आई से। तो जितना पैसा आपने सेव किया है उतना ही पैसा आप ये इन्वेस्ट करते हैं। तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकम का कुछ हिस्सा आप कंज्यूम करते हैं, कुछ सेव करते हैं। तो जो चीज़ आप सेव करते हैं इसको हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, एस इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, और इसको हम लिखते हैं डेल्टा टाइम वाई। यानी ये जो एस है ये इनकम का फंक्शन है, जितना इनकम ज़्यादा होगा उतना आपका सेविंग ज़्यादा होगा। और दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे आपके कैपिटल में इजाफा होगा, आप कारखाने लगाएंगे, आप मशीन ख़रीदेंगे। तो आई इज़ इक्वल टू चेंज इन के। अच्छा, ये बात नोट करें कि चेंज इन इनकम इज़ इक्वल टू कापा। और जब आपके इनकम में इजाफा होगा तो ज़ाहिर बात है कि आपके इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। तो इनकम में इजाफा होने की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, और हम कह सकते हैं डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा वाई इज इक्वल टू कापा। अच्छा, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा वाई, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस डेल्टा वाई को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करें और डेल्टा के इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 4 इससे आया। अच्छा, इस तरह अब हम करते हैं कि ये जो एस का वैल्यू है ना, अब इस इक्वेशन 1 में हम एस का वैल्यू और इन्वेस्टमेंट का वैल्यू पुट करेंगे। तो एस का वैल्यू जो हमारे पास है वो है डेल्टा टाइम्स वाई। तो यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा टाइम्स वाई। और इन्वेस्टमेंट के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू डेल्टा के, इन डेल्टा के इज इक्वल टू के पा मल्टीप्लाई बाई डेल्टा वाई। तो हम इस तरह लिख सकते हैं। सो इक्वेशन हमारे पास जो ये था पहला, ये अब ये हुआ क्योंकि इन दोनों के वैल्यूज़ हमने पुट किए। हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसको डिवाइड करें बोथ साइड पे, तो इसे ही आता है। और फिर हमारे पास जो है ना डेल्टा डिवाइड बाई कैपा इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई, ये हमारे पास ये इक्वेशन आया। अच्छा, ये इक्वेशन को बुनियाद बनाकर हम हेरल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल को डिफाइन करेंगे। ये डिफिनीशन है, ए फंक्शन इकोनॉमिक रिलेशन in which the growth rate of GDP depends directly on national saving and inversely on the national capital output ratio। हमारे पास जो ये राइट साइड है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ GDP, यानी आपके इनकम में जो इजाफा है। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन नेशनल सेविंग। जितना आपका सेविंग रेशो ज़्यादा होगा, सेविंग ज़्यादा होगा, उतना आपका GDP ज़्यादा होगा। दूसरी बात, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेशनल कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी इन GDP इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आउटपुट रेशो, यानी जितना कैपा हायर होगा उतना GDP कम होगा। अच्छा, ये कैपिटल आउटपुट रेशो क्या है? ये है C इज इक्वल टू डेल्टा के डिवाइड बाई डेल्टा वाई, जैसा कि हमने यहाँ पे उन्होंने हमें वजाहत की। इसको क्या कहते हैं? इसको कैपिटल आउटपुट रेशो कहते हैं। इसको हम यू डिफाइन करते हैं, capital output ratio, a ratio that shows the unit of capital required to produce a unit of output। a ratio एक ऐसा रेशो that shows the unit of capital to produce a unit of output। आप अगर 2 यूनिट कैपिटल यूज़ करेंगे तो इससे आपको 1 यूनिट आउटपुट में इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास, हम मालूम करना चाहते हैं कि हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशियो कितना होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास कैपिटल 6 यूनिट है और इनकम 2 है, तो इससे हमारे पास कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6। इस तरह हम मालूम कर सकते हैं ये कैपिटल आउटपुट रेशियो है। अच्छा, यही इक्वेशन जो हमने ड्रा किया है और इसकी हमने तारीफ़ की कि ए फंक्शन इकोनॉमिक रिलेशन इन विच द ग्रोथ रेट ऑफ GDP डिपेंड डायरेक्टली on saving ratio and inversely proportional to the national capital output ratio। अच्छा, इसकी हमने वजाहत की। अब हम इस इक्वेशन को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई वाई एस जी डिवाइडेड बाई केपा माइनस डेल्टा। एस जी का क्या मतलब है? इसको ग्रास सेविंग कहते हैं।
ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے گراس سیونگ کی، اور انورسلی پروپورشنل ہے نیشنل آؤٹ کیپٹل ریشو کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو کے، یہ انورسلی پروپورشنل ہے۔ لیکن یہاں پہ مائنس ڈیلٹا کا کیا مطلب ہے؟ یہ مائنس ڈیلٹا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کیپٹل خریدا، آپ نے پیسے سیو کیے، اس سے آپ نے مشینری حاصل کی، روڈز بنائے اور اکوپمنٹس بنا لے، تو وقت کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ کیپٹل جو ہے نا وہ اس میں وہ خراب ہوتے جاتے ہیں، اس میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، پرزے خراب ہوتے ہیں، تو اس کو ڈیپریشیشن کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک گاڑی خریدی 15 لاکھ کی، تو 2 سال کے بعد اس میں بہت زیادہ کام ہوتا ہے، تو اس کی قیمت مطلب یہ کہ 15 لاکھ سے کم ہو جاتی 10 لاکھ، تو یہ 5 لاکھ یہ ریٹ آف ڈیپریشیشن ہے۔ تو گراس انکم جو ہے نا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سیونگ سے مائنس ڈیپریشیشن ریٹ، یعنی آپ نے 20 لاکھ روپے انویسٹ کیے 2018 میں، اور تو یہ آپ کا جو گراس کیا ہے جی ڈی پی ہے، اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے سیونگ کی، یعنی 20 لاکھ کی۔ لیکن یہاں پہ جب 2 سال گزر گئے تو یہاں پہ ویئر اینڈ ٹیئر ہوا، تو اس کے ویلو 20 لاکھ سے کتنے ہوئے؟ 2 لاکھ اس میں کمی آئی، مائنس 2 لاکھ، کیونکہ وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی مشینری خراب ہوئی، مائنس کیپٹل، تو یہ آپ کا جی ڈی پی ہے۔ یہاں تک یہ مکمل ہوا، آگے ہم وہ ہینڈ آؤٹ سے پڑھتے ہیں۔ ڈومر گروتھ ماڈل میں ہم نے یہ پڑھا کہ جتنا آپ کا سیونگ زیادہ ہوگا اتنا انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا، اور جتنا انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا اتنا اکنامک گروتھ ہوگا۔ لیکن اب ہم اس ماڈل پہ کرٹیسزم کرتے ہیں کہ اس ماڈل میں صرف انویسٹمنٹ اور سیونگ پہ توجہ دی ہے، اور اکنامک گروتھ کے لیے جو ادر کمپوننٹس ہیں ان کو نیگلیکٹ کیا گیا ہے، جیسا کہ لیبر فورس ہے، کیونکہ لیبرز بھی اکنامک گروتھ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح ٹیکنالوجیکل پروگریس بھی، جتنا آپ کارخانے زیادہ لگائیں گے، ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کریں گے، اس سے بھی آؤٹ پٹ میکسیمائز ہوگا اور انکم میں اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم ہیرارڈ ڈومر ماڈل کے کنٹیکسٹ میں بات کریں تو انہوں نے ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے بات کی ہے، اور ڈیولپنگ کنٹری میں یہ ہے کہ وہاں پہ لیبر فورس بہت زیادہ ہے، آپ ایک کارخانہ لگائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ مزدور ملیں گے، اسی وجہ سے انہوں نے صرف کیپٹل انویسٹمنٹ کی بات کی ہے اور مزدور کو نیگلیکٹ کیا ہے۔ ٹیکنالوجیکل پروگریس کو انہوں نے بھی ایکسپریس کیا ہے ایسے الفاظ میں کہ اگر آپ ریکوائرڈ کیپٹل آؤٹ پٹ ریشو کو ڈیکریز کریں گے تو اس سے گیونگ مور گروتھ فار اے گیون لیول آف انویسٹمنٹ، تو اتنا انویسٹمنٹ میں زیادہ گروتھ وہ ظاہر ہوگا۔ تو یہ تھا ہیرارڈ ڈومر گروتھ ماڈل۔ اچھا، یہاں پہ انہوں نے 2 کنڈیشنز سمپل ڈیفائن کی ہے۔ ایک ہے نیسیسری کنڈیشن۔ اے نیسیسری کنڈیشن کیا ہے؟ اے کنڈیشن دیٹ مسٹ بی پریزنٹ فار این ایونٹ ٹو اکر، وہ کنڈیشن جو ایک ایونٹ کے لیے شرط ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ اکنامک گروتھ ہو، تو اکنامک گروتھ کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس کیپٹل فارمیشن ہو، آپ کارخانے لگائے، آپ کے پاس مشینیں ہو، آپ کے پاس فزیکل اور ہیومن کیپٹل موجود ہونے چاہیے۔ تو یہ کیپٹل یہ اکنامک گروتھ کے لیے شرط ہے، اگر کیپٹل نہیں ہوگا تو اکنامک گروتھ نہیں ہوگا، سو اٹ از اے نیسیسری کنڈیشن۔ تو نیسیسری کنڈیشن کیا ہے؟ کہ ایک ایسا کنڈیشن کہ ایک ایونٹ کے اکر ہونے کے لیے ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اکنامک گروتھ ایک ایونٹ ہے، تو اس کے لیے جو کنڈیشن ہے نیسیسری کنڈیشن وہ کیا ہے؟ وہ کیپٹل ہے، بغیر کیپٹل کے اکنامک گروتھ حاصل نہیں ہوگا۔ ایک دوسرا قسم میں سفیشینٹ کنڈیشن۔ سفیشینٹ کنڈیشن کیا ہے؟ اے کنڈیشن دیٹ وین پریزنٹ کازز یا گارنٹی دیٹ این ایونٹ ول اکر، اگر ایک کنڈیشن آپ کے پاس موجود ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بعد ایک دوسرا ایونٹ واقع ہوگا۔ اگر میں اس کی آسان مثال دوں، اگر آپ نے 83 یا 84% مارکس حاصل کی، یہ ایک کنڈیشن ہے، 84% مارکس کیا ہے؟ یہ کنڈیشن ہے، تو ایک ایونٹ واقع ہوگا، تو آپ 3.84 جی پی اے حاصل کریں گے۔ بات واضح ہوگی کہ جب ایک کنڈیشن پورا ہوتا ہے تو دوسرا کنڈیشن تو دوسرا ایونٹ واقع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو ایکس، یہ ایک کنڈیشن لے لیں، ایکس اینڈ وائی، اگر ایکس ہوگا، اگر ایکس موجود ہے تو وائی بھی موجود ہوگا، اگر ایکس موجود نہیں تو وائی موجود نہیں ہوگا، تو یہ سفیشینٹ کنڈیشن ہے۔ سمپل سے ان کو ڈیفینیشن اور اس کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بات نوٹ کریں کہ دیٹ لاجیکل ریکوائرز دیٹ اے اسٹیٹمنٹ مسٹ بی ٹرو۔ ٹرو کا مطلب ہے کہ پریزنٹ ہونا، اور فالس کا مطلب ہے ایبسنس ہونا۔ اگر ایک کنڈیشن پریزنٹ ہے تو وہ یہ انشور کرے گا کہ ایک ایونٹ لازمی طور پر ٹرو ہوگا، واقع ہوگا۔
اگر آپ نے 84% مارکس لی، یہ کنڈیشن ہے، تو آپ کا 3.8 GPA ہوگا، تو یہ ایونٹ ہے۔ اچھا، دوسرا جو ماڈل ہم پیش کر رہے ہیں اسٹرکچرل چینج ماڈل، اس میں سب سے پہلے ہم لیوس تھیوری آف ڈیولپمنٹ یا بیسک ماڈل اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ جو ماڈل ہے تھیوریٹیکل ماڈل آف ڈیولپمنٹ، یہ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن پہ زور دیتا ہے، اور اس تھیوری کو نوبل انعام یافتہ آرتھر لیوس نے پیش کیا ہے۔ لیوس ماڈل کے مطابق جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اکانومی 2 سیکٹرز پہ مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک ٹریڈیشنل اکانومی، ٹریڈیشنل کو اگر ہم ایک اور لفظ سے ظاہر کریں سبسسٹنٹ اکانومی اس کو بھی کہتے ہیں، اور اس کو ایگریکلچر سیکٹر بھی کہا جاتا ہے، زراعت، اور دوسرا ہے انڈسٹریل سیکٹر یا ماڈرن سیکٹر اس کو کہتے ہیں۔ تو ٹریڈیشنل سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ اوور پاپولیٹڈ رورل سبسسٹنس سیکٹر، یعنی سبسسٹنس سیکٹر وہ سیکٹر ہے جہاں پہ لوگ کام کرتے ہیں اور اس سے جو انکم حاصل ہوتا ہے وہ صرف اپنی بنیادی ضروریات اس سے پوری کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے تو وہ اتنا پیدا کرتا ہے کہ وہ صرف اپنے کپڑے خریدے، اپنے خوراک کا انتظام کرے، اور اس سے وہ پیسے سیو نہیں کر سکتا۔ اور اوور پاپولیٹڈ اس لیے اسے کہا گیا کہ اس غریب ممالک میں زیادہ تر لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے، اور رورل کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ اکثر دیہی علاقوں کے لوگ وہ زراعت سے وابستہ ہے۔ اور کریکٹرائز بائی زیرو مارجنل لیبر پروڈکٹیویٹی، یہ کیا لفظ ہے؟ یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ زیرو مارجنل لیبر پروڈکٹیویٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ کے پاس 50 کنال زمین ہے، اس میں اگر آپ 2 مزدور لگائیں گے تو اس سے آپ کو آؤٹ پٹ ملے گا، لیکن اگر آپ اس میں 4 مزدور لگائیں گے تو اس سے آپ کے آؤٹ پٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ جتنا فصل آپ کو مل رہا تھا 2 مزدور کی مدد سے، وہ آپ کو 4 مزدور کی مدد سے ملے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس لفظ کو ہم کہتے ہیں زیرو مارجنل لیبر پروڈکٹیویٹی۔ جتنا آپ لیبر چاہے زیادہ کرے، لیبر کی پروڈکٹیویٹی میں اضافہ نہیں ہوگا، لیبر کی وجہ سے آپ کو فائدہ نہیں ملے گا، اسی کو اس نے زیرو مارجنل لیبر پروڈکٹیویٹی کا لفظ استعمال کیا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ سرپلس لیبر ہے، سرپلس لیبر مطلب اضافی لیبر ہے، اور کس سینس میں انہوں نے یہ بات کی؟ دیٹ اٹ کین بی withdrawn فرام دا ٹریڈیشنل ایگریکلچر سیکٹر وداؤٹ اینی لاس آف آؤٹ پٹ۔ اگر یہ اضافی مزدور آپ ایگریکلچر سیکٹر سے نکالیں گے تو ایگریکلچر سیکٹر کے آؤٹ پٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ آپ کی 50 کنال زمین ہے اور اس پہ آپ نے 2 لیبر لگائے ہیں، 4 لیبر لگائے ہیں۔ اگر اس میں سے آپ 2 لیبر جو سرپلس ہیں وہاں سے نکالے اور وہ کارخانہ جائے وہاں مزدوری کرے تو آپ کے زمین کا آؤٹ پٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرپلس تھے، ان کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ اچھا، اور دوسری بات انہوں نے کی کہ دوسری طرف جو دوسرا سیکٹر ہے اس کو انہوں نے اس لفظ سے یہ نام دیا کہ اے ہائی پروڈکٹیوٹی ماڈرن اربن انڈسٹریل سیکٹر، یعنی وہ انڈسٹریل سیکٹر ہے، اربن علاقوں میں ہوتے، شہری علاقوں میں ماڈرن ہے کیونکہ یہ ٹریڈیشنل سوسائٹی میں کارخانے نہیں ہوتے، اور ہائی پروڈکٹیوٹی کیونکہ اس سے زیادہ پروڈکٹ پروڈیوس ہوتے ہیں۔ into which labor from the subsistence sector is generally transferred، اور ظاہری بات ہے کہ لوگ زراعت کے پیشے کو چھوڑ کر کارخانے جاتے ہیں، وہاں ملازمتیں کرتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارخانوں سے لوگ زراعت کے پیشے کو چھوڑ کر لوگ انڈسٹریز میں جاتے ہیں۔ تو اس ماڈل کا جو پرائمری فوکس ہے وہ یہ ہے کہ اس پروسیس میں کیا ہوتا ہے، ایک لیبر ٹرانسفر ہوتا ہے فرام ایگریکلچر ٹو انڈسٹری، اور دوسرا یہ ہے کہ ان دا گروتھ آف آؤٹ پٹ اینڈ امپلائمنٹ ان دا ماڈرن سیکٹر، کہ لوگ زراعت کے پیشے کو چھوڑ کر وہ انڈسٹریز میں جاتے ہیں اور انڈسٹریز میں امپلائمنٹ کے مواقع ہے اور آؤٹ پٹ زیادہ سے زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو لیوس ماڈل تھا، اس میں کہ ہم نے بہت وضاحت کی۔ اچھا، یہ بات نوٹ کریں کہ بہت لیبر ٹرانسفر ان ماڈرن سیکٹر امپلائمنٹ گروتھ آر براٹ اباؤٹ بائی آؤٹ پٹ ایکسپینشن ان دیٹ سیکٹر، جتنا لیبر زیادہ ہوگا تو اتنا ہی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا۔ The speed in which the expansion occurs determined by the rate of industrial investment and capital accumulation in the modern sector۔ یہ بات نوٹ کریں کہ جتنا آپ انویسٹمنٹ کریں گے اور تو اتنا ہی وہ انڈسٹریلائزیشن کی رفتار میں اضافہ ہوگا۔ تو اس انویسٹمنٹ آپ کس طرح کریں گے؟ ان کے مطابق کہ رورل ایریاز میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں کھیتوں میں تو ان کو بہت کم تنخواہ دی جاتی ہے، تو اگر یہی لوگ کارخانوں میں آئیں گے تو ظاہری بات ہے کارخانہ زیادہ سے زیادہ پیسہ بنائے گا،
تو اس پیسے میں سے جب آپ مزدوروں کو دیں گے تو وہ رورل ایریاز کے میں جو تنخواہ ہے اسی حساب سے یا اس سے تھوڑا زیادہ دیں گے، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ملے گا جو کارخانہ دار ہے۔ تو کارخانہ دار کیا کرے گا، وہ اس پیسوں کو انویسٹ کرے گا اور دوسرا کارخانہ لگائے گا۔ اس سے کیا ہوگا کہ انڈسٹریلائزیشن میں اضافہ ہوگا۔ نوٹ یہاں پہ انہوں نے چند کنسیپٹ کلیئر کی ہے۔ ایک اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن ہے۔ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ ایک ملک میں دو سیکٹر ہے، ایک ایگریکلچر سیکٹر ہے اور ایک انڈسٹریز ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں کیا ہوتا ہے، ایگریکلچر سیکٹر بھی نیشنل انکم میں حصہ ڈالتا ہے اور انڈسٹریز بھی نیشنل انکم میں حصہ ڈالتا ہے۔ تو اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن یہ ہے کہ دا پروسیس آف ٹرانسفارمنگ ان اکانومی ان سچ اے وے، آپ اکانومی میں ایسی تبدیلی لائے کہ the contribution to national income by the manufacturing sector eventually surpasses the contribution by the agriculture sector، کہ جو کارخانے ہیں مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے وہ نیشنل انکم میں کنٹریبیوشن وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے، اس سے اکانومی میں زیادہ گروتھ آئے بنسبت ایگریکلچر سیکٹر کے، یعنی ایگریکلچر سیکٹر وہ ڈومینیٹنگ نہ ہو بلکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ڈومینیٹ ہو جائے۔ تو اس پروسیس کو ہم اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں۔ اور لیوس ٹو اسٹرکچر ماڈل کیا ہے، یہ ایک ڈیولپمنٹ کا تھیوری ہے جس میں سرپلس لیبر وہ ایگریکلچر سیکٹر سے ٹرانسفر ہوتے ہیں ماڈرن انڈسٹریل سیکٹر میں۔ تو جو سرپلس لیبر ہے وہ انڈسٹری میں ایبزارب ہوتے ہیں، اسی وجہ سے انڈسٹریلائزیشن کو پروموشن ملتا ہے، وہ بوسٹ کیا جاتا ہے اور اکانومی میں اور اکنامک گروتھ ہوتا ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ اسٹیمولیٹ ہوتا ہے۔ اچھا، سرپلس لیبر کی انہوں نے بات کی۔ اصل میں جو اکنامکس کا ٹرم ہے سرپلس لیبر، اس کا معنی کچھ یوں ہے کہ جب ایک مارکیٹ میں ڈیمانڈ سے زیادہ لیبر موجود ہو تو اس کو ہم سرپلس لیبر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ کے کارخانے میں 50 ورکر کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس 70 ورکرز آئے تو یہ 20 ورکر یہ سرپلس ہے۔ اور لیوس ٹو اسٹرکچر ماڈل میں جو سرپلس ہے وہ کیا ہے، سرپلس لیبر ریفرز ٹو دا پورشن آف دا رورل لیبر فورس ہوز مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو اور نیگیٹو۔ یہاں پہ انہوں نے ایک دوسری تعریف کی کہ سرپلس لیبر لیوس کے مطابق وہ رورل لیبر فورس کا وہ حصہ ہے جس کا مارجنل پروڈکٹیوٹی زیرو ہے، یعنی ایک کھیت میں 4 مزدوروں کی ضرورت ہے، وہاں پہ 6 مزدور کام کر رہے ہیں، تو یہ 2 مزدور یہ اضافی ہے کیونکہ ان کے جو مارجنل پروڈکٹیوٹی وہ زیرو ہے، کیونکہ اس سے کھیتوں کے آؤٹ پٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا۔ اس کو انہوں نے ایک ماڈل کی شکل میں، ایک گراف کی شکل میں انہوں نے ذکر کی۔ میں سب سے پہلے یہ جو بی ہے نا، ٹوٹل پروڈکٹ، میں ایگریکلچر کو پہلے لیتا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ آپ کے پاس یہ بی نمبر جو میں لے رہا ہوں ٹریڈیشنل ایگریکلچر سیکٹر، یہاں رائٹ سائڈ پہ، تو آپ دیکھ لیں یہ جو ہاریزونٹل ایکسس ہے اس پہ لیبر موجود ہے اور وائی ایکسس پہ ٹوٹل پروڈکٹ یا فوڈ موجود ہے۔ تو آپ اس کرف کو دیکھ لیں، جتنا آپ لیبر میں اضافہ کریں گے اتنا ہی پروڈکٹ میں اضافہ ہوگا، لیکن ایک پوائنٹ ایسا آئے گا کہ اس کے بعد جتنا آپ لیبر میں اضافہ کریں گے تو آؤٹ پٹ میں اضافہ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس 150 کنال زمین ہے، تو اگر آپ لیبر لگائیں گے تو آپ کے آؤٹ پٹ میں کمی ہوگی، اگر آپ 2 لگائیں گے تو اس سے آپ کے آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا، LA آئے گا، تو اس سے آپ کے زمین زیادہ فصل دے گی۔ لیکن اس کے آگے اگر آپ جائیں گے 3 یا 4 تو اس سے آپ کے آؤٹ پٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہی پوائنٹ ہے، اگر آپ اس سے آگے جائیں گے تو لیبر سرپلس ہوگا، اضافی ہوگا۔ اس کو اگر ہم نیچے کریں اور یہاں پہ واضح کریں، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ یہی گراف ہے، ایکس ایکسس پہ انہوں نے لیبر لیا ہے اور وائی ایکسس پہ ایوریج یا مارجنل پروڈکٹ لیا ہے، اور یہ وائی ایکسس پہ یہ ویجز ہے، تنخواہ ہے لیبر کی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر، یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کرف ہے یہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے ایکس ایکسس پہ LA کے مقام پر، اور آپ آگے دیکھ لیں کہ یہاں پہ اگر آپ جتنا آگے جائیں گے تو سرپلس لیبر ہوگا، اس سے آپ کے آؤٹ پٹ میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ مارجنل پروڈکٹ آف لیبر ہے۔ اس سے اگر آپ آگے جائیں گے تو آپ کے پاس جو لیبر ہوگا وہ سرپلس ہوگا اور اس کا جو مارجنل پروڈکٹیوٹی ہوگا وہ 0 کے برابر ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ بات تو ہمارے پاس واضح ہو گئی ایگریکلچر کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں ایک ہی طرف، یعنی ہم انڈسٹریل سیکٹر کی طرف آ رہے ہیں۔ انڈسٹریل سیکٹر میں کیا ہے؟ انڈسٹریل سیکٹر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وائی ایکسس پہ ٹوٹل پروڈکٹ ہے مینوفیکچر اور ایکس ایکسس پر لیبر ہے۔ آپ L1 کو لے کر آپ کے پاس لیبر 1 ہے تو آپ کا پروڈکٹ TP1 ہے۔
اگر آپ لیبر میں اضافہ کریں گے تو اس سے آپ کے آؤٹ پٹ میں بھی اضافہ ہوگا، اگر آپ L3 کریں گے تو اس سے آپ کے آؤٹ پٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں جتنا آپ لیبر لگائیں گے اتنا ہی آؤٹ پٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اتنا انڈسٹریل سیکٹر میں کیپیسٹی ہے کہ وہ مزید لیبر کو ایبزارب کرے۔ اس ماڈل میں یہ واضح کیا گیا ہے۔ اس کو اگر ہم نیچے کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس ایکسس پہ لیبر ہے اور وائی ایکسس پہ وہ ریئل ویج ہے، تنخواہ ہے۔ L1 پر ویج اے ہے، یعنی اگر آپ ایک مزدور لگائیں گے تو ان کا ویج اے ہے۔ اگر آپ 2 مزدور لگائیں گے تو ظاہری بات ہے رورل ایریا سے پھر لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ اربن ایریا اور رورل ایریا میں تنخواہوں کا اتنا فرق نہیں ہوگا۔ تو آپ کو لازمی طور پر رورل ایریا سے مزدور کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا ویج کو بڑھانا ہوگا۔ تو WM یعنی میکسیمم ویج، آپ یہاں پہ ویج بڑھائیں گے تو L2 بھی آئے گا، L3 بھی آئے گا۔ تو آپ نے رورل ایریا کی تنخواہوں سے دہاڑی سے کچھ زیادہ دہاڑی اور تنخواہ دینی ہے انڈسٹریل سیکٹر میں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا اور زیادہ سے زیادہ جو لیبر ہے وہ اس میں ایبزارب ہوں گے۔ تو آپ نے ڈائیگرام کی مدد سے یہ واضح کیا۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ پروڈکشن فنکشن کے متعلق بات کی اور ایوریج اور مارجنل پروڈکٹ آف لیبر کی بات کی، یہ سب کچھ ہم نے واضح کیا۔ ٹریڈیشنل سیکٹرز کے حوالے سے ہم نے بات کی اور یہ جو سلیڈس ہیں ہم نے یہ تمام چیزیں واضح کی۔ اچھا، دا پروسیس آف ماڈرن سیکٹر سیلف سسٹیننگ گروتھ اینڈ امپلائمنٹ ایکسپینشن از assumed to continue until all surplus rural labor is absorbed in the new industrial sector. Thereafter اس کے بعد کیا ہوگا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر جو تنخواہ کم ہے تو آپ رورل ایریا سے لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے، لیکن جب رورل ایریا کے لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے کہ یہاں پہ جو اضافی ورکرز تھے وہ تو چلے گئے اور ظاہر بات ہے کہ رورل ایریاز میں بھی دہاڑی میں بھی اضافہ ہوگا، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ مزید ورکرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے تنخواہ میں اضافہ کریں گے، تو اس سے مزید رورل ایریا سے جو لیبرز ہیں وہ کارخانے آئیں گے۔ So thereafter additional worker can be drawn from the agriculture sector only at a higher cost of last food production because the declining labor to land ratio means that the marginal product of rural labor is no longer zero. جو سرپلس لیبر تھا وہ تو کارخانوں نے اپنے طرف اٹریکٹ کیا، ان کو ایبزارب کیا۔ اگر مزید آپ ورکرز ایبزارب کرنا چاہتے تو آپ کو تنخواہ میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اس پوائنٹ کو لیوس نے لیوس ٹرننگ پوائنٹ کہا ہے، اور یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی لیبر سپلائی کرو ہے یہ پازیٹیولی سلوپ ہے، یعنی جتنا آپ تنخواہ میں اضافہ کریں گے اتنا ہی لیبرز وہ زیادہ سے زیادہ آئیں گے۔ تو اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن آف دا اکانومی ول ہیو ٹیکن پلیس ود دا بیلنس آف اکنامک ایکٹیویٹی شفٹنگ فرام ٹریڈیشنل رورل ایگریکلچر ٹو ماڈرن اربن انڈسٹری۔ انہوں نے کہا کہ اسٹرکچرل ٹرانسفارمیشن واقع ہوا کیونکہ لوگ زراعت کو چھوڑ کر صنعتوں کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو لیوس نے جو ماڈل پیش کیا اس پہ کرٹیسزم ہے، ان پہ تنقید ہے۔ ایک یہ بات نوٹ کرے کہ the rate of labor transfer and employment creation in the modern sector is proportional to the rate of modern sector capital accumulation۔ انہوں نے بات کی کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو جتنا لیبر وہ کارخانوں کی طرف آئیں گے اتنا آؤٹ پٹ میں اضافہ ہوگا، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جتنا ایک شخص کے پاس انویسٹمنٹ ہوگا، کیپٹل ہوگا، سیونگ ہوگا، پیسہ ہوگا، اتنا ہی وہ سیکٹر ماڈرن سیکٹر وہ اس میں اضافہ ہوگا، تو لیبر کے ساتھ اس کا کچھ لینا دینا نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا دیر سرپلس لیبر ایگزسٹ ان رورل ایریا۔ انہوں نے کہا کہ رورل ایریاز میں سرپلس لیبر موجود ہے، حالانکہ اور اربن ایریاز میں امپلائمنٹ زیادہ ہے، یعنی شہروں میں تمام لوگ وہ برسر روزگار ہے اور رورل ایریاز میں لوگ جو ہے نا وہ بے روزگار ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں، کیونکہ ہر شہر میں ہر ملک میں الگ الگ حالات ہیں، تو اس پہ یہ بھی کرٹیسزم ہے۔ اور تھرڈ ایزمپشن انہوں نے یہ پیش کیا کہ جو ماڈرن سیکٹر لیبر مارکیٹ ہے دیٹ گارنٹی دا کنٹینیوڈ ایگزسٹنس آف کانسٹنٹ رورل ریئل اربن ویجز اپ ٹو دا پوائنٹ ویئر دا سپلائی آف رورل سرپلس لیبر از ایگزاسٹس۔ انہوں نے یہ پوائنٹ ظاہر کیا کہ جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہاں پہ تنخواہیں زیادہ ہوتی ہے بمقابلہ رورل ایریاز کے، تو اسی وجہ سے رورل ایریا سے لوگ زراعت کو چھوڑ کر کارخانوں میں جاتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے کیونکہ تنخواہ میں اضافے کا جو سبب یہ اور بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر حکومت کے جو ادارے ہیں، حکومت جو قانون سازی کرتی ہے، بجٹ پیش کرتی ہے، اس میں کم سے کم تنخواہ کا حد مثال کے طور پر آج کل 19,000 یا 25,000 انہوں نے یہ حد رکھا ہے، تو یہ اس پہ بھی کرٹیسزم ہے۔ چوتھا کرٹیسزم یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنا
इंडस्ट्रियल सेक्टर में इजाफा होगा उतना ही आउटपुट में इजाफा होगा, लेकिन ये बात गलत है। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न है, और इसको वजाहत हमने पहले चैप्टर में भी की थी, दूसरी चैप्टर में और तीसरी में, कि डिमिनिशिंग रिटर्न ये होता है कि जितना एक सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो एक स्टेज ऐसा आता है कि इसका आउटपुट मैक्सिमाइज नहीं होता और उसके प्रॉफिट में इजाफा नहीं होता, इसको डिमिनिशिंग रिटर्न कहते हैं। तो इस पर यह भी क्राइटेरिया। मॉडल है एम्पिरिकल मॉडल। इसको होलिस बी चेंद्री और उसके कोलीग्स ने इस मॉडल को पेश किया है, और उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज़ को एग्ज़ामिन किया, वहाँ से डेटा जमा किया, और उसके बाद उन्होंने कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस को बयान किए। तो उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है। डेवलपमेंट प्रोसेस में होता है कि एक कंट्री एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तरफ जाती है। ज़रात में इतनी तरक्की नहीं होती जितना कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में होता है। दूसरी बात यह है कि एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल होता है। लोग जो है ना सरमायादार, वो ह्यूमन और फिजिकल कैपिटल को जमा करना शुरू करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, इससे पैसे कमाते हैं। थर्ड ये है कि लोगों का डिमांड जो है ना वो रूरल जो डेवलपिंग कंट्री होता है और गरीब मुल्क होता है, वहाँ पे लोगों का ज़्यादा एम्फेसिस खुराक पे होता है और बुनियादी ज़रूरियात पे। लेकिन जब डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू होता है तो लोगों का जो कंज्यूमर डिमांड है वो चेंज होता है और वो डाइवर्स हो जाता है, उसमें वो गुड्स और सर्विसेज भी हासिल करता है। जैसा कि पाकिस्तान में हम ले कि हम काफ़ी सर्विसेज हासिल करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के गुड्स खरीदते हैं। इसके साथ साथ जब डेवलपमेंट प्रोसेस होता है तो लोग कस्बों से और रूरल एरिया से माइग्रेशन करते हैं और सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार की तलाश में। और एक और खुसूसियत ये है कि जितना डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उतना ही फैमिली की तादाद में और साइज़ में कमी वाक़ होती है। और ज़ाहिर बात है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम से लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे कम हो, क्योंकि देहात में ऐसा होता है कि जितने बच्चे ज़्यादा होंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है, क्योंकि वो रोज़गार करेंगे, आपको पैसा मिलेगा। लेकिन अब लोग ये कहते हैं कि हमारी क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी होना चाहिए। 2 बच्चे हो लेकिन वो तालीम याफ्ता हो और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोड्यूस करेंगे। तो अब बात क्वालिटी की है, क्वांटिटी की नहीं। तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो आबादी में इजाफा होता है पहले, और फिर आखिरकार वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट के दौरान आबादी में कमी वाक़ होती है। तो उन्होंने कहा कि थ्योरी पेश करने की ज़रूरत नहीं, लेट द फैक्ट स्पीक फॉर देमसेल्फ, हक़ाइक़ ख़ुद अपने आप को वाज़ेह करेगी। और तकरीबन डेवलपमेंट प्रोसेस में तमाम ममालिक में मुख्तलिफ हालात होते हैं, लेकिन यही चीज़ें नुमा होती है और आदाद व शुमार से, स्टेटिस्टिक्स से, और ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जहाँ पे डेवलपमेंट होता है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन को बूस्ट हो जाती है, ह्यूमन और फिज़िकल कैपिटल को लोग एक्यूमुलेट करते हैं, और इस तरह कंज्यूमर की डिमांड्स वो डाइवर्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज और गुड्स खरीदते हैं। इसी तरह अर्बनाइजेशन में इजाफा होता है और लोगों की जो फैमिली साइज़ है उसमें कमी वाक़ होती है, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम से लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ जाते हैं और ज़ाहिर बात है डेवलपमेंट के दौरान वो बच्चों की तादाद में कमी पैदा होती है। तो ये तमाम चीज़ें ये डेवलपमेंट प्रोसेस में होती हैं। तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर बात है हर मुल्क में जुदा हालात होते हैं, अलग-अलग हालात होते हैं, तो लेकिन डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान यही पैटर्न्स ज़ाहिर होते हैं और ये तकरीबन तमाम ममालिक में कुछ न कुछ शक्ल में वो ज़ाहिर होते हैं।